अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और मैं हूं आयशा इत्शाम। पहले धांधली की तहकीकात और अब पनामा लीक्स के एहतसाब का नारा। इमरान खान की 3 साल एहतजाजी तहरीक अब भी जारी है। बल्दियाती इंतखाबात हों या कौमी असम्बली के हल्का NA 122 का ज़िमनी मार्का, आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात हों या फिर जेहलम और बिहाड़ी की कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें, तहरीक इंसाफ को इन इंतखाबी मार्कों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रवा महीने चीचावतनी और टेक्सिला के ज़िमनी इंतखाबात में भी तहरीक इंसाफ अपनी ही नशस्तें खो बैठी। कुछ सियासी नाक़दीन के मुताबिक इन सब की वजह भी शायद यही है कि कप्तान ने अपनी सियासत का महवर बदकिस्मती से अवामी मसाइल को बनाया ही नहीं। अगर इमरान खान धरनों की सियासत की बजाय लोड शेडिंग, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी जैसे मसाइल को उजागर करते तो शायद नताइज मुख्तलिफ होते। तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त की रोशनी में सवाल ये है कि 2014 से अब तक ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को यके बाद दीगरे नाकामी हुई। क्या अवाम इमरान खान की एहतजाजी सियासत से नाराज हैं? हाँ या नहीं में हमारे मेहमान इसका जवाब देंगे। मेहमानों की तरफ आपसे कराते चलूं, मजहर अब्बास, शहजाद चौधरी साहब, इम्तियाज आलम साहब, हसन निसार साहब, बाबर सत्तार और सलीम साफी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद। हसन निसार साहब, क्या कहेंगे आप? देखें, या ये बदअक्ली पे या बदनीयती पे मबनी एक ऐसा सवाल है जो इंतहाई बोगस है। मेरा सवाल ये है कि जब काफ लीग की हुकूमत थी, क्या कभी नून लीग ने कोई सीट जीती थी? बात अकल शरीफ में अगर आए, हर इलेक्शन में PTI का वोट मसलसल बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तीसरी बात यह कि अवाम PTI से नहीं, नून लीग से नाराज नहीं, नफरत की हद तक जा रहे हैं। मेरा तज्जिया ये है, इसका एक एक करके जवाब दे दें। सही, यानी आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं हसन निसार साहब? जी, मैं बिल्कुल नहीं का ऑप्शन ले रहा हूं। मैं तो सवाल कोई बदनीयती पे मबनी सवाल। ठीक, मजहर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? लोगों को मिसगाइड करने की। देखिए, मेरा जवाब भी नहीं में है, और अगर आप स्टेटिस्टिकली उठा के देखें तो इतनी भी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहां तहरीक इंसाफ हारी भी है, वहां भी मामला नेक टू नेक जा रहा है। और अगर बाई इलेक्शन में मामला नेक टू नेक है तो इसका मतलब ये कि जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीग नून को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। जो तहरीक इंसाफ की प्रॉब्लम नजर आ रही है वो नून लीग नहीं नजर आ रही। तहरीक इंसाफ की प्रॉब्लम विद इन तहरीक इंसाफ है, जो तंजीमी तौर पे बहुत कमज़ोर हो रही है। कराची ले लें आप, सिंध पूरा ले लें, सिंध में बिल्कुल तहरीक इंसाफ ना होने के बराबर नज़र आ रही है। लेकिन पंजाब में तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को बहुत टफ टाइम देने वाली है। और ये जिन 4 सीटों का इमरान खान ने चैलेंज किया था, उनमें से 3 सीटों के नताइज आप देख लें, उसके अलावा भी देख लें, और जहां हार रही है तहरीक इंसाफ, चाहे अपनी ही सीट हार रही हो, वहां भी मुकाबला क्लोज हो रहा है। तो अगर बाई इलेक्शन में तहरीक इंसाफ तमाम तर तंजीमी खामियों के बावजूद भी क्लोज कॉन्टेस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये कि जो इमरान खान का वोट है वो इंटैक्ट है। तहरीक इंसाफ की अपनी प्रॉब्लम, अगर इमरान खान ये जो भी कर रहे हैं, इसके बजाय तंजीमी तौर पे तहरीक इंसाफ को बेहतर बनाएं 2018 के इलेक्शन के लिए, तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर तंजीमी तौर पे तकसीम रही तो फिर सूरत हाल बड़ी पलट सकती है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि ज़िमनी इलेक्शंस की वजह से तहरीक इंसाफ का कोई ग्राफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। सही, ठीक है, यानी मजहर अब्बास साहब आप भी नहीं का ऑप्शन लेना है। शहजाद चौधरी साहब, आपकी तरफ में आऊंगी। नाक़दीन ये भी कहते हैं कि अगर हम पिछले दिनों के कुछ जलसे जुलूस देखें तहरीक इंसाफ के, तो वहां पर भी नंबर्स बहुत कम थे, और वो कहते हैं कि शायद पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे गिर रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, जब नंबर्स बहुत ज़्यादा थे तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ने सीटें हारी हैं ज़िमनी इंतखाबात में। तो मेरे ख्याल में कि नंबर से तो डिटरमिन करना मुश्किल है। अलबत्ता मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, पंजाब की सियासत बज़ाते खुद एक बिल्कुल ही डिफरेंट एक खेल है। यानी यहाँ पर बरादरियों का तसलसल, यहाँ पर धड़ों का तसलसल शहरों के अंदर,
اور پی ٹی آئی خاص طور پر میرے خیال میں پنجاب کی سیاست کو اس طریقے سے گریپل نہیں کر پائی جس طریقے سے جو پرانی پارٹیاں انہوں نے کیا ہوا ہے. یعنی پی ایم ایل این نے خصوصی طور پر پی ایم ایل کیو نے کسی حد تک جب وہ ایفیکٹو تھے. اس کے اندر جو پنجاب کے پرووربیل سیاستدان ہیں, ٹریڈیشنل سیاستدان ہیں, انہوں نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ رخ کس طرف کو جاتا ہے. سوائے ایک وقت میں 1970 کے اندر جو بھٹو کا ایک یہاں پہ سائیکل چلا اور ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کی امیجنیشن کو ٹچ کیا, وہ ایک ایسا آدمی تھا جو کہ خیال کو لفظی جامہ پہنا سکتا تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں وہ ٹچ کر سکتی تھی بات. اس کی وجہ سے وہ تبدیلی آئی, ورنہ پنجاب کی سیاست جو ہے وہ بذات خود اپنے طور پہ ایک ٹریڈیشنل سیاست ہے, اور اس کے اندر جو دیہی علاقوں کا جو کنٹرول ہے یا جو دیہی علاقوں کے نمبر ہے وہ ایک بڑا ایفیکٹو انسٹرومنٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی ابھی تک اس کو ہاتھ کر پائی ہے یا ٹچ کر پائی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ دیکھتی تو ہے کہ شہروں کے اندر اس کے اندر لوگ انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں, موو بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ریلی بھی چل جاتی ہے, جلسے بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں, لیکن وہ جس قسم کا رزلٹ اوور آل آنا چاہیے وہ نہیں آ پا رہا. کس حد تک کامیاب ہوگی اس میں کوئی شک نہیں کہ آج پچھلے ضمنی انتخابات کے اندر آپ کو نمبرز بڑھتے ہوئے نظر آئے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک دیہاتوں میں اور دیہی معاملات میں نہیں جائے گی, ان لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالے گی جو کہ پرووربیل ٹریڈیشنل سیاستدان ہے, میرا خیال ہے پی ٹی آئی کا بیٹ کرنا پی ایم ایل این کو یا کسی ایسی ٹریڈیشنل جماعت کو مشکل ہو جائے گا. تو آپ کیا نہیں کا آپشن لے رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ احتجاجی سیاست سے ناراضگی نہیں ہے؟ نہیں, احتجاجی سیاست ناراضگی نہیں ہے, یہ ڈائنامکس ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو یہی نہیں کا آپشن آپ جی نہیں کا آپشن. امتیاز عالم صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجوہات آپ کے ذہن میں ہے؟ شہزاد چودھری صاحب نے جیسا کہ کہا کہ وہ جو ایک روایتی سیاست ہے وہاں تک شاید نہیں پہنچ پائی ہے پی ٹی آئی, یا پھر جس طرح کہ معزز صاحب نے کہا کہ اندرونی اختلافات وجوہات ہو سکتے ہیں اس کی؟ دیکھیے, یہ جو ضمنی انتخابات کے بعد جو عمومی رائے آئی ہے وہ پیمانہ نہیں ہے, اور یہ حکومتی پارٹی کو اس کا فائدہ جاتا ہے, اور یہ بھی درست ہے کہ اچھی فائٹ دی ہے, اور یہ اچھا نہیں ہوا کہ جیتی ہوئی سیٹ ہاری ہے, اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. لیکن جو بات آپ نے بہت نیرو کر دیا, جو بالعموم نظر آتا ہے وہ یہ بات ایک صاحب نے کی ہے, ہمارے دوست نے, کہ عمران خان جو عوام کے جو سماجی مسئلے, شاید آپ نے کہا کہ جو عوام کے سماجی مسئلے ہیں, معاشی مسئلے ہیں, غریب لوگوں کے معاملات ہیں, جو عوام کے بڑے معاملات ہیں, عمران خان اس پہ بولتے نہیں ہیں, ان کا کوئی ایجنڈا اس پہ نظر نہیں آیا. ان کا مین ایجنڈا ہے کرپشن کے خلاف, اور نواز شریف کا مین ایجنڈا بن گیا ہے ترقی والا. تو عمران خان کو سبسٹنس لانی پڑے گی. پچھلے انتخابات میں عمران خان نے آدھے ووٹ لیے تھے مسلم لیگ کے مقابلے میں, اب آپ نے دیکھا ہوگا, لیکن پھر بھی بہت سارے حلقوں میں 5,000-6,000 ہزار بڑا ٹف کمپٹیشن, یہاں تک کہ لاہور میں بھی عمران خان تقریباً 2-3 سیٹیں جیت چکے تھے یا جیت سکتے تھے آرام سے. تو عمران خان ایک ریئل اپوزیشن لیڈر کے طور پہ پنجاب کے مرکز میں بڑے چیلنجر کے طور پہ ابھی کھڑے ہیں, اور مجھے اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ کچھ ان کی پاپولیرٹی میں کمی آئی ہے. پاپولیرٹی سے مراد یہ کہ جو ان کی موبلائزیشنل لوگوں کو تیار کرنے کی جو صلاحیت ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو تھکا دیا ہے ایک ہی مدعے پہ بار بار موبلائز کر کے. انہیں اپنی توانائیوں کو کنزرو کرنا چاہیے, بچانا چاہیے, اور اپنی جو سماجی بیس ہے, سماجی بنیاد سیاسی حمایت کی وسیع کرنی چاہیے. وہ ابھی تک انہیں پچھلی دفعہ ایڈوانٹیج ملا تھا پیپلز پارٹی کے بریک ڈاؤن کا, تو اگر 2 سال میں ابھی بہت دور ہیں. اگر پیپلز پارٹی نے اپنا پرانا سماجی حلقہ انتخاب جو ہے غریبوں کا بحال کر لیا تو عمران خان کو اور دھچکا لگے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو کام متحرک ہیں, اور ایک اچھے اپوزیشن لیڈر کو متحرک رہنا چاہیے. تو میں اس بنیاد پر جو ہے نا کہ ایک لوکل باڈی کے الیکشن میں وہ ایک ضمنی الیکشن میں وہ ہار گئے ہیں, اس بنیاد پہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ عمران خان سے عوام ناراض ہو گئے ہیں, اور نہ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کی حمایت میں اضافہ ہو گیا ہے. لیکن امتیاز صاحب, آپ نے کہا نا عمران خان نے تھکا دیا ہے لوگوں کو, تو کیا تھکانے کی وجہ سے وہ نالا ہو گئے؟ آپ ہاں کا آپشن لیں گے یا نہیں کا؟ نہیں, میں ہاں نہ کی بات نہیں کرنے جا رہا, اس میں 50-50 کر لیں. صحیح, یعنی آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے. بابر ستار صاحب اور سلیم صافی صاحب کی رائے بالکل ہم لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد واپس. ویلکم بیک. رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوال آپ کے لیے ایک بار پھر سے دہرا دوں, 2014 سے اب تک ضمنی انتخابات
میں تحریک انصاف کو یکے بعد دیگرے ناکامی، کیا عوام عمران خان کی احتجاجی سیاست سے ناراض ہیں؟ سلیم صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں. جیسے کہ امتیاز عالم صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کی ترقی کی سوچ ہے اور عمران خان کی کرپشن کے خلاف احتجاج کی، تو کیا لگتا ہے کس سوچ کے ساتھ ہے عوام؟ ویسے ایک مجھے آج یقین ہو گیا کہ جس طرح عمران خان صاحب کبھی سیاست نہیں سیکھ سکتے، اسی طرح رپورٹ کارڈ کے پیچھے جو عالی دماغ ہے وہ کبھی سوال بنانا نہیں سیکھ سکیں گے، کیونکہ ایک حلقے کی ہار یا جیت پہ کسی کی سیاست کی کامیابی اور ناکامی کا اس سے نتیجہ لینا میرے خیال میں نہیں، ایک حلقے کی تو نہیں ہے سلیم صافی صاحب. نہیں تو پہلے تو ضمنی انتخابات اور پھر اگر کسی کی حکومت ہو اس کو معیار بنانا کسی کی مقبولیت اور عدم مقبولیت کے لیے درست نہیں ہے. میرے خیال میں عمران خان ناکام ہوئے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں، لیکن ان کی ناکامی یہ ایک حلقے کو جیتنا یا ہارنا یا 10 حلقوں کو جیتنا یا ہارنا نہیں ہے. اصل میں وہ ناکام اس بنیاد پہ ہوئے کہ ایک تو ابھی تک وہ جو اپنی حقیقت کو چھپا رہے تھے وہ مزید اب چھپا نہیں سکتے، اور وہ ان کے فالوور پہ بھی ان کی حقیقت واضح ہو رہی ہے اور عوام پہ بھی، اور یہ یقین لوگوں کو ہونے چلا ہے کہ جو کچھ یہ بندہ کہہ رہے تھے یہ ویسے نہیں ہے. دوسری ان کی ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سٹیٹس کو توڑنے کے نعرے کے ساتھ نکلے تھے، اور اب وہ سٹیٹس کو کی خود بھی سب سے بڑی علامت بن گئے ہیں، اور سٹیٹس کو کی جتنی بڑی علامتیں ہیں وہ جہانگیر ترین کی شکل میں ہو، وہ شاہ محمود قریشی کی شکل میں ہو، وہ سب کے دائیں بائیں ہیں. پھر تیسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں سیاست سے پیسے کا رسوخ ختم کروں گا. آج ان کی پوری پارٹی صرف اور صرف پیسے کے زور پہ چل رہی ہے. ایک طرف اگر کسی نے 20 سال پارٹی کے ساتھ گزارے ہوں لیکن اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو وہ خان صاحب کے لیے صفر ہے. دوسری طرف وہ جس کے پاس پیسہ ہے تو وہ پارٹی کا مختار اور مالک بن گیا ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ اس وقت ان کی پارٹی کے پاس کوئی نظریہ اسی طرح نہیں رہا جس طرح دوسرے لوگوں کے پاس. چوتھی اس کی ایک اور ناکامی کی یہ تھی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں جمہوریت کے نام پہ جو خاندانوں کی امیریت ہے اس کو ختم کرنے آیا ہوں، اور آج وہ خود بھی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب سے بڑھ کے سیاسی آمر بن گئے ہیں. جسٹس وجیہ الدین ہو یا وہ اویس غنی ہو یا وہ کوئی بھی دوسرا ہو، وہ اگر ان سے اختلاف کرے تو پارٹی میں ان کی جگہ نہیں ہے، اور سارے چاپلوس خوش آمدی وہ ان کے گرد جمع ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں خان صاحب کی اصل جو ناکامی ہے وہ مقبولیت یا عدم مقبولیت یا حلقے کو جیتنا یا ہارنا نہیں ہے. پھر خیبر پختونخوا میں انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ایک ماڈل حکومت، آپ خیبر پختونخوا کی حکومت وہ بد انتظامی کی بدترین مثال ہے. وہ احتساب کی بات کرتے ہیں لیکن اپنے صوبے میں انہوں نے جب احتساب کمشنر نے احتساب کرنا چاہا ان کو انہوں نے گھر بھیج دیا. پھر اسی طرح وہ فیئر اینڈ فری الیکشن کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے اندر اگر تسلیم نورانی نے ان کی مرضی کے مطابق داندلی نہیں کی تو انہوں نے ان کو گھر بھیج دیا. تو پھر آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ ہاں کا آپشن لینے والے ہیں. نہیں، میں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ وہ ناکام ہوئے ہیں، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں نہیں، میں کہتا ہوں کہ ناکامی وہی کہ جو انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا آج وہ اس سے الٹ کر رہے تھے. صحیح. میرے خیال میں یہی کہ وہ ان کی وہ اسی طرح تھے نہیں، اسی طرح کے لوگوں کو انہوں نے ساتھ نہیں جس طرح ان کا نعرہ تھا. وہ اندر سے ان کے ارادے بالکل اس سے الٹ تھے. اس سوال کے جواب میں آپ کوئی آپشن نہیں لے رہے ہیں. لوگوں 50-50 یہ بھی 50-50 کر لیں. چلیں 50-50 کر لیتے ہیں. بابر ستار صاحب، آپ کیا اتفاق کریں گے اس سوال سے کہ عوام عمران خان کی احتجاجی سیاست کو لے کر نالاں ہیں؟ یہ بھی 50-50 نہیں جی، میرا بڑا کلیئر نہیں میں جواب ہوگا. 50-50 نہیں. دیکھیے ضروری باتیں ہو چکی ساری. ضمنی انتخابات کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اس میں آپ حکومت تبدیل نہیں کر سکتے. جس طرح ایک نیشنل الیکشن میں ہوا چلتی ہے، آپ ایک پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں تاکہ آپ کوئی تبدیلی لا سکیں، وہ مزاج ہی نہیں ہے آپ کے ضمنی انتخابات. ضمنی انتخابات میں انکمبنسی ایک ایسٹ ہے
کیونکہ آپ نے اسی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ چلنا ہے اور اس سے آپ کو فائدے نکلیں گے جب تک وہ حکومت چل رہی ہے. نیشنل الیکشن میں انکمبنسی ایک لائبلٹی بن جاتی ہے. اس کانٹیکسٹ میں جب آپ نمبرز دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے اور پی ایم ایل این کے, تو جو بات اس سے پہلے مظہر صاحب نے کی وہ پھر بڑی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. جس کنسٹیچوئنسی کو ہم آج اینالائز کر رہے ہیں, اس میں 700 ووٹوں سے صدیق خان جیتے تھے, 700 ووٹوں سے. یہ چودھری نثار کا حلقہ ہے جو بڑے منظم کنسٹیچوئنسی پالیٹکس میں سیاستدان ہیں. صدیق خان صاحب کی وفات کے بعد ظاہر ہے ایک فیملی کے اوپر بھی ایک امپیکٹ آتا ہے. ان کا بیٹا یہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہا تھا, سو آپ نے ایک فیملی میں والد کو لوز کیا ہوا ہے تو ٹائم لگتا ہے. دوسری سائڈ زیادہ منظم ہے. چودھری نثار صاحب بڑے افیکٹو پالیٹیشین ہیں, وہ انٹیریئر منسٹر ہیں پنجاب میں, اور اسپیشلی اس علاقے میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی ایڈمنسٹریٹو اپوائنٹمنٹ ہو نہیں سکتی. سو اس کانٹیکسٹ کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں اور اس میں پھر پی ٹی آئی کوئی 2-4 ہزار ووٹوں سے ہاری ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑا نیک ٹو نیک یہ کمپٹیشن ہے. ہم اسپیسیفکلی اس حلقے کی بات نہیں کرتے, وہاڑی, جہلم, ٹیکسلا, چاوتنی, یہ سب حلقوں کی بات کریں. 2014 سے اب تک جو پرفارمنس رہی ہے اس پر بیس کر رہا ہے یہ سوال. دیکھیے اس میں تو پھر جہانگیر ترین صاحب بھی جیتے کوئی الیکشن اور وہ پارلیمنٹ میں آ گئے. وہ ایک حلقہ تھا جس میں کہتے تھے کہ کبھی پی ایم ایل این نہیں ہارے گی, اور وہ ان کا ان کینڈیڈیٹس کا صدیق نام تھا, خیر ان کا بھی شاید ان کا ایک حلقہ ایک عرصے سے رہا تھا. تو یہ کنسٹیچوئنسی ٹو کنسٹیچوئنسی آپ کو دیکھنا پڑے گا جب ضمنی انتخابات کی آپ بات کریں گے. یہ نیشنل الیکشن تو نہیں ہو رہا, اور اس میں ضمنی انتخابات میں تو ایک بڑا کلیئر ایج ہوتا ہے گورنمنٹ کو. تو رولنگ پارٹی کے مقابلے میں اگر پی ٹی آئی ایک بڑی افیکٹو اپوزیشن کے طور پہ سامنے آئی ہے تو اس کا یہ پریشانی کی بات پی ایم ایل این کے لیے میرے خیال سے صحیح. ٹھیک ہے, یعنی بابر ستار صاحب نے بھی نہیں کو آپشن لیا, مظہر عباس, بابر ستار, حسن نثار صاحب, شہزاد چودھری صاحب نے نہیں کو آپشن لیا, امتیاز عالم صاحب نے کوئی آپشن نہیں لیا, جبکہ سلیم صافی صاحب نے 50-50 کا آپشن ہے. اور مجموعی طور پر اگر کہیں کہ نہیں خیال ہے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا اس سوال کے جواب میں, تو یہ درست ہوگا, نہیں کو آپشن لیا تقریباً تمام ہی مہمانوں نے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, رپورٹ کارڈ کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیاسی پنڈتوں کے نزدیک پاکستان کو بیرونی خطرات کے ساتھ اندرونی خطرات کا بھی سامنا ہے. ایک طرف جہاں بھارت پاکستان کو عالمی برادری میں تنہا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے, تو دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کو اپنا ٹوٹ ٹنگ کہنے والا بھارت اس وقت پاکستان کے خلاف جنگی جنون میں مبتلا ہے. بھارت کی پاکستان کے خلاف جارحانہ پالیسی اپنی جگہ, مگر پاکستان کو اپنی داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی, غربت, جہالت, بے روزگاری, کرپشن اور بیڈ گورننس جیسے مسائل کا سامنا ہے. پاک بھارت کشیدہ تعلقات اور ریاست پاکستان کو درپیش سیاسی, سماجی اور معاشی مسائل کی روشنی میں رپورٹ کارڈ کا دوسرا سوال یہ ہے, پاک بھارت کشیدہ تعلقات پاکستان کو دور پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ شہزاد چودھری صاحب. دیکھیے وہی کچھ جو کہ پاک بھارت کشیدگی سے پہلے جن کی ضرورت تھی, بلکہ یہ جو اب پاک بھارت کشیدگی کا معاملہ ہے اس کو بالکل کسی بھی طریقے سے اس کو پسے پشت نہیں ڈالنا چاہیے ان تمام عوامل کو جو پاکستان کی اندرونی سٹیبلٹی اور اندرونی طاقت کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایک چیز اگر اوبر کے سامنے آئی اور سوال اٹھا پچھلے چند دنوں کے اندر کہ کیا عالمی برادری پاکستان کا مسئلہ یا پاکستان کا مدعا بھارت کے مقابلے میں بہتر طور پہ سنے گی اور اس کی سمپتی پاکستان کے ساتھ ہوگی, تو سوال یہ اٹھا یا جواب یہ اٹھا کہ ایسا لگتا نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی پچھلے چند اشروں کے تجربات کی بنا پہ افیکٹ ہوئی ہے, اور اس کو صحیح واپس اپنی جگہ پہ لانے کے لیے پاکستان کو اندرونی طور پر معاملات کا خیال کرنا ہے. تو آپ نے چند چیزیں مینشن کی, دہشت گردی آج بھی اتنا ہی بڑا ایک ایشو ہے جتنا پہلے تھا, اور اس کو اسی طریقے سے ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ ہماری نظر بھارتی بارڈر پہ بھی ہونی چاہیے. لیکن اندر والا کام, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, کومنگ آپریشن جن کا ذکر کیا گیا, میرے خیال میں یہ وہ چیزیں جو کریڈیبلٹی, پھر وہ گروپ جن کو بھی ہاتھ نہیں ڈالا ان کو ڈالیں, پنجاب میں کام شروع کریں, یہ ان چیزوں سے ٹھیک ہوگا. دوسرا بہت امپورٹنٹ ہے سی پیک. سی پیک کی جتنی بھی جو کمپلیشن ہے, جس طریقے سے سیٹسفیکٹری طریقے سے کی جائے, جتنا بہتر کیا جائے, اس سے آپ کا ایک پازیٹیو لیوریج بڑھتا ہے. آپ ریجن کے اندر اس کے فائدے
باقی ریاستوں کو بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے، اس میں بھارت بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے۔ ایران نے تو اپنا اندیا بھی دے دیا کہ وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ اکانومی کو بہتر کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ان چیزوں پہ نظر رکھی جائے اور اپنے معاملے کو، اس لیڈرشپ کا جو فوکس ہے ادھر رہنا چاہیے۔ نظر رکھنے والے رکھیں بارڈرز کے اوپر۔ ہاں، افغانستان کے ساتھ بارڈر کنٹرول، اگر بارڈر مینجمنٹ نہیں ہو پاتی تو پھر بارڈر کنٹرول میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہاں سے کم جو گند ہے اس طرف آئے یا ادھر سے جو جاتا ہے اس کو روکا جا سکے۔ میرا خیال ہے یہی آنے والے دنوں کے اندر ہمارے چیلنجز ہوں گے اور انہیں کو ہمیں ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے بابر ستار صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ داخلی طور پر ایسی کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں اس وقت ضرورت ہے بہت پاکستان کو کرنے کی؟ مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہر طرح کے نان سٹیٹ ایکٹرز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہمارے اوپر جو الزام لگتا ہے وہ ہمیں فریم کیا جائے یا ہمارے نان سٹیٹ ایکٹرز کنٹرول سے باہر ہوں، جب تک کسی بھی طرح کی یہ کلادن تنظیمیں موجود رہیں گی پاکستان میں، یہ بڑا آسان ہوگا الزام لگانا، کہنا کہ یہ ان کی کلادن تنظیمیں کر رہی ہیں، اور وہ وقتاً فوقتاً ہمیں نظر بھی آتے ہیں۔ کل پرسوں کی اب اخبار میں یہ آ رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک فریز کر رہا ہے اکاؤنٹس۔ اب نیشنل ایکشن پلان کو بنے 2 سال 1.5 سال ہونے والا ہے، اب اکاؤنٹ فریز کر رہے ہیں، تو 1.5 سال تک کیا کر رہے تھے؟ پھر 14 اگست آتا ہے، 23 مارچ آتی ہے، اس پہ یہ طرح طرح کے لوگ نکلتے ہیں اور اپنے جلوس بھی نکالتے ہیں۔ تو یہ چیز ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر ہم سیریس ہیں کہ یہ جو مختلف ایکٹرز ہیں جو آئیڈیالوجیکلی ڈریون ہیں، جو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہیں، اور وہ کسی بھی وقت اسٹیٹ سے بالا تر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جو اسٹیٹ کی سیکیورٹی کو تھریٹن کر دے، تو وہ یہ ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ جتنا ہمیں نقصان پہنچا ہے اس چیز سے، جو ٹیررزم، جتنے ہم نے لوگ لوز کیے ہیں سویلینز، جتنے یہ ہماری فوج ڈپلائیڈ ہے اکراس پاکستان، ایک جنگ کی حالت ہے پاکستان کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہماری ولنریبلٹیز کو ایڈریس کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دنیا کو نیا ریفرنس پوائنٹ ملے گا۔ پاکستان کے بارے میں لوگ پریشان رہتے ہیں، اکانومسٹ میں ہم پڑھتے ہیں موسٹ ڈینجرس پلیس ان دا ورلڈ، یا 10 موسٹ میں ہمارا شمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ایک ایسٹ بننا ہے دنیا کے لیے کہ لوگوں کو پازیٹیوز نظر آئیں۔ ایک بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، بڑے انٹرپرائزنگ لوگ ہیں، زبان سمجھتے ہیں، ایک آپ کا انٹیلیجنس لیول ٹھیک ہے لوگوں کا، دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں جا کے اچھا کرتے ہیں، بے شک وہ ویسٹ میں ہو، بے شک وہ مڈل ایسٹ میں ہو۔ تو اپنی ہیومن ریسورس کو ہم اجاگر کریں، ہم ایز این ایسٹ دنیا کے سامنے آئیں، بجائے ایز اے رسک کہ ہر وقت ہمیں اسٹیبلائز کرنے کی بات چیت یہاں پہ ہو رہی ہو۔ تو میرا خیال ہے اکانومی پہ سب سے پہلے نیشن، یہ جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے اوپر، اور پھر اکانومی اور ہیومن ریسورس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اکانومی اور ہیومن ریسورس پہ کام کرنے کی ضرورت اور نان سٹیٹ ایکٹرز کا خاتمہ آپ کا خیال ہے کہ اس کا حل ہے۔ سلیم صافی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ داخلی طور پر ایسی کیا چیزیں ہمیں فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم باہر تو یہ کیس اٹھا رہے ہیں، لیکن جب ہم اس طرح کا کوئی کیس اٹھاتے ہیں تو یقیناً اپنے جو داخلی مسائل ہیں ان پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں اور وہ بھی ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اس وقت فوری طور پر آپ کے خیال میں کیا 2-3 ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو بابر ستار صاحب کی تجاویز سے مکمل اتفاق کے بعد میں یہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ایک تو اپنی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں سے منافقت اور تضاد کو مکمل ختم کر دینا چاہیے۔ دوسرا، مذہب کو تصویراتی یا اسٹریٹجک اور سیاسی مقاصد کے لیے اس کا استعمال، اس کی ہر شکل کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ تیسرا، سول ملٹری جو اس وقت کشمکش ہے اس کے خاتمے کے لیے مکالمے کے ذریعے سول ملٹری ہم آہنگی لانے کے لیے نئے رولز آف گیم بنانے چاہیے۔ اور پھر اگر ہندوستان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہندوستان نے اگر ہمیں محروم علاقوں میں ہٹ کرنا ہے، جیسے بلوچستان، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، جنوبی پنجاب، اندرون سندھ، خود کراچی، تو ان علاقوں کی محرومی اور پسماندگی کو دور کرنا یہ ہماری حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست ہونا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ اگر ہندوستان کا مقابلہ ہے اور ان سے بات نہیں بن رہی تو پھر باقی جو ہمارے 3 پڑوسی ہیں، افغانستان، ایران اور چین، ان کے ساتھ تعلقات بہتر سے بہتر بنانے چاہیے، اور افغان پالیسی کو ہمیں بدل کے
افغانستان میں مداخلت کی ہر شکل کو بھی ختم کرنا چاہیے اور افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے اتنا ہمیں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے جتنا ہم پاکستان کے اپنے کسی علاقے کی امن کے لیے خواہش رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب, بالکل آپ حکومت کے ایک بڑے ناقدین میں سے سمجھے جاتے ہیں, لیکن جب اس طرح کے مشکل حالات ہیں, پاک بھارت سے تعلقات کشیدہ ہیں, تو پھر یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جو ہم سب کو ایک ساتھ لا کر جوڑ دیتی ہے. تو موجودہ حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی, یا آپ کچھ کہیں گے کہ کیا ایسے فوری چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں داخلی طور پر پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے؟ دیکھیے بی بی, یہ میکرو لیول پہ ٹریٹ کیا جانے والا سوال ہے. میں آپ کو 7 پوائنٹ دیتا ہوں ایک ایک لفظ میں. اقتصادی انصاف سے لے کے عدالتی انصاف تک انشور کریں. علم, جس سے میری مراد لغویات نہیں, علم سے میرا مطلب ہے عصر حاضر کے علوم. علاج, بے رحم بے لاگ احتساب اور مکمل ٹرانسپیرنسی. 5th پوائنٹ از آبادی یعنی پاپولیشن مینجمنٹ. یہ ایک اکیلی چیز آپ کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. 6 ہے میرٹ کا نفاذ. 7واں ہے 15 سال کے لیے اس مروجہ سیاست کو دفن کریں. 8واں ہے ہر قسم کی دہشت گردی, مذہبی ہو اقتصادی ہو. یہ جب تک یہ 7-8 پوائنٹس ان پہ یکسوئی کے ساتھ عمل نہیں کرتے, یو ڈونٹ ہیو اینی فیوچر. یہ میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے. صحیح. امتیاز عالم صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کے خیال میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ کچھ چیزیں حسن نثار صاحب نے بھی بتائی ہیں اور باقی مہمانوں نے بھی, آپ کی کیا رائے ہے؟ حسن نثار کے سوائے ایک نکتے کے جو سیاست پہ بالعموم جس کا وہ اظہار کرتے ہیں, باقی نکتے اچھے ہیں, لیکن میرے ذہن میں کچھ اور نکات بھی ہیں. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جس طرح کا پاکستان پہ فوجی دباؤ ہے اور جو سیکیورٹی برڈن ہے, ہماری معیشت درمیانے اور لمبے عرصے میں یہ نہیں اٹھا سکے گی, پاکستان کولیپس ہو جائے گا. دوسری بات, جو پاکستان میں فرقہ وارانہ تقسیم ہے اور نسلیاتی تقسیم ہے, اسے سنجیدگی سے ایڈریس کرنا چاہیے. اور یہ کہ ہندوستان چونکہ مداخلت کر رہا ہے بلوچستان میں, تو وہاں سے اٹھنے والی ہر آواز ناجائز ہے اور را کے ایجنٹ ہیں, یہ بند کریں اور ہم بلوچ بھائیوں کے ساتھ ایک سیریس مکالمہ شروع کریں. اسی طریقے سے ہم گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ بنا لیں. فاٹا کے لیے ہم نے بہت دیر کر دی ہے, فاٹا کے عوام کے لیے وہ ہر طرف سے ان پر ظلم ہوا ہے, انہوں نے مار کھائی ہے, جانیں دی ہیں. فاٹا کے اندر اصلاحات کا سلسلہ بھی فوراً کرنا چاہیے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہیں, یہ بارڈرز جو ہیں, انہیں سیکیور کرنا چاہیے اپنے بارڈرز کو. ہمارا کوئی بارڈر سیکیور نہیں رہا اور یہ ہماری سلامتی کی اور خارجہ پالیسیوں کی ناکامی ہے کہ پاکستان کوئی بارڈر, میرے ملک کا کوئی بارڈر محفوظ نہیں ہے. یہ غلط ہے, یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اور یہ کہ خارجہ پالیسی کو پارلیمنٹ طے کرے, سیکیورٹی ادارے طے نہ کرے, اور سیکیورٹی ادارے پارلیمنٹ کی لائن کو, سوچ کو فالو کرے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے بہتر فورم نہیں ہے خارجہ پالیسی کو اور داخلہ پالیسی کو طے کرنے کا. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج جرمنی میں جو جنرل راحیل شریف نے تقریر کی ہے, انہوں نے پھر عمدہ ایک تقریر کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف اتنی کامیابی حاصل کر لی ہے, کچھ معاملہ باقی ہے, یہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک کہ علاقے کے ملکوں میں تعاون نہیں ہوگا. میں اتفاق کرتا ہوں صافی صاحب سے کہ ہماری افغان طالبان کو ہم چھٹی کرائیں, انہیں خدا حافظ کہیں, اور ہم ایران کے افغانستان کے ساتھ پھڈا یا ایران کے ساتھ پھڈا بند کریں. میں یہ بھی کہوں گا پاکستان کے اندرونی استحکام کے لیے کہ یہ جو پراکسی وار چل رہی ہے اس پر ہم دعوت دیں ہندوستان کو کہ ہم ہر طرح کی پراکسی وار اور ایران کو بھی اور افغانستان کو بھی, بھلے ہم شنگھائی فورم سے کریں کہ نو مور پراکسی وارز, کسی طرح کی پراکسی وار نہیں, کوئی کلبھوشن نہیں, کوئی جہادی نہیں, کوئی جس طرح کے عناصر کا ذکر کیا جاتا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو کال و فیل میں تضاد ہے, جو ہماری سرکاری پالیسی جس کا ہم اعلان کرتے ہیں, ہم اس تضاد کو دور کریں. اور میں ایک بات اور نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنی ترقی کی جو پرائرٹیز ہیں انہیں بدلے. صرف سڑکیں ترقی کا ذریعہ نہیں ہیں, وہ ضروری ہیں,
لیکن عوام کی صحت، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، تعلیم، یہ ہمارا بڑا فوکس ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں مودی کے چیلنج کو قبول کرنا چاہیے کہ آئیں دیکھیں پہلے کون خطے میں غربت ختم کرتا ہے، جہالت ختم کرتا ہے. یہ بڑا اچھا چیلنج ہے اور اس چیلنج کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صحیح. مظہر عباس صاحب. دیکھیے، ایک تو قانون کی حکمرانی، اس لیے کہ قانون کی اگر حکمرانی ہو تو آپ کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے. کہیں نہ کہیں جا کے وہی معاملہ پھنس جاتا ہے کہ جب انصاف نہیں ہوتا یا قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. دوسرے یہ کہ جب آپ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ پتہ ہے کہ بہت سے ایسے گروہ ہیں جن کی غیر ملکی فنڈنگز ہوتی ہیں، وہ آپ کے یہاں پروان چڑھے ہیں، ان کی انفلٹریشن ہوئی ہے اس کے اندر، اگر ایسے ثبوت ہیں تو یہ چیزیں سامنے لائی جائیں. وہ ایسے گروپس کیوں آپریٹ کرتے ہیں اور کیوں ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، وہ چاہے سیپریٹسٹ ہوں، چاہے آؤٹ لاؤڈ آرگنائزیشن ہو، چاہے وہ آرگنائزیشن ہے جو آؤٹ لاؤڈ نہیں ہیں، جو نئے ناموں سے کام کر رہی ہیں، ان کو کیسے آپ الاؤ کرتے ہیں. تو یہ نیریٹو جب تک آپ اپنا درست نہیں کریں گے، دنیا میں آپ کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا، کیونکہ آپ کے یہاں سے کوئی جا کے باہر کارروائی کر دیتا ہے، آپ کی اسٹیٹ کا اس سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن آپ کو ایک امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایک شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ایسے گروپس کے بارے میں اور ایسے نیریٹو کے بارے میں بہت واضح پالیسی ہونی چاہیے، اور ان کا بالکل آپ کو جب تک آپ یہ کلیئر نہیں کریں گے، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ مشکل میں ڈال سکتا ہے کہ جو آپ جس میں انوالوڈ نہیں ہوں لیکن آپ کو انوالو کر دیا جائے. تو یہ جب تک آپ یہ نہیں درست کریں گے تو یہ چیزیں بہتر نہیں ہو پائیں گی. اور ساتھ میں ظاہر ہے معاشی ترقی صرف آن پیپر نظر نہ آئے، صرف فگرز میں نظر نہ آئے، بلکہ گراؤنڈ میں نظر آئے. اور جب گراؤنڈ میں نظر آئے تو وہ ساری باتیں جو حسن نثار صاحب نے کی ہیں یا امتیاز عالم صاحب نے کی ہیں یا دیگر ساتھیوں نے کی ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گی. اگر معاشی ترقی آپ گراؤنڈ پہ مجھے نظر آئے گی تو میں سمجھوں گا کہ لوگوں کی حالت بہتر ہوئی ہے. اور اگر نہیں بہتر ہوئی ہے تو پھر آپ پیپر پہ کوئی بھی مجھے فگر دیتے رہیں کہ ہم انفلیشن اتنی نیچے لے آئے ہیں، ہم اتنا ترقی کر رہے ہیں، وہ صرف ویزیبل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، وہ صحیح معنوں میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. صحیح. شہزاد چودھری صاحب، ایک بار پھر سے میں آپ کی طرف آؤں گی، چونکہ وقت ہے ہمارے پاس تو ہم اس حوالے سے اوپن ڈسکشن کر سکتے ہیں. مودی کے چیلنج کے حوالے سے بات کی ہے. اگر ہم پاکستان اور بھارت کا موازنہ کریں، اور چونکہ معاشی ترقی کا پوائنٹ بھی ہمارے کچھ مہمانوں نے لیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موازنہ کر کے دیکھا جائے تو کہاں کھڑے ہیں ہم اور کہاں کھڑا ہے بھارت؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عقل دونوں ملکوں کی لیڈرشپس اور عوام کے اندر غالب نہیں ہوگی تو پھر ہم ایک سمندر کے اندر ڈوب کے ختم ہو جائیں گے دونوں ملک، اگر اسی راہ پہ چلتے رہے. اور بھارت اپنے آپ کو اس سے مبرہ میری نظر میں نہ سمجھے، کیونکہ غربت وہاں پہ بھی ایسی ہی ہے، جہالت وہاں پر بھی ایسی ہی ہے کہ کتنے آسانی کے ساتھ ہمیں لیڈرز یا میڈیا یا کوئی بھی بھونپو لے کے بولنے والا آدمی ہمیں آگے لگا سکتا ہے اور اس رستے پہ چلا سکتا ہے. یہ جہالت کی نشانی ہے. تو میری نظر کے اندر دونوں ملکوں کی معاملات بہت ہی ٹینٹیٹیو ہیں، اور لیڈرشپس کو جب تک ہوش نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم اس سمندر میں ڈوب جائیں جو کہ بہت گہرا اور کالا سیاہ ہے، جس کے اندر جہالت اور معاشی ناانصافی اور معاشی ناہمواری، اس قسم کے معاملات ہوں گے، اور ہمارے لیے شاید مستقبل بہت زیادہ مخدوش ہو جائے. امتیاز عالم صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ اگر موازنہ کر کے دیکھا جائے تو کیا لگتا ہے، اگر یہ چیلنج قبول کر لیا جائے تو کون پھر آگے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جنگجویت کا مائنڈ سیٹ ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان، اسے خیر بات کہنا چاہیے اور نیا بیانیہ ہونا چاہیے. ہم جو اپنی قوم پرستی کو ہندوستان دشمنی میں بلڈ کرتے ہیں وہ منفی بنیاد ہے. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، ہماری بڑی لمبی تاریخ ہے، ہم وادی سندھ کے وارث ہیں، اس کے محافظ بھی ہیں، اور یہ بالکل غیر فرقہ وارانہ، غیر متعصب کلچر تھا یہاں کا، وادی سندھ کا. اسے بڑھانا چاہیے. پاکستان کو زیادہ مہذب ہونا چاہیے. ہندوستان میں جو کمیونلائزیشن ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں بھی فرقہ پرستی ہو رہی ہے، ہم تب مہذب نظر آئیں گے کہ ہمارے ملک میں فرقے کے نام پہ، مسلک کے نام پہ لوگوں کو قتل نہ کیا جائے، ہمارے ملک میں جمہوری روایتوں کا قدر کیا جائے. ہندوستان کو ہم پہ کیا ہے کہ جی وہاں جمہوریت ہے، آئینی کی حکمرانی ہے، اور وزیر اعظم با اختیار ہے اور پارلیمنٹ با اختیار ہے. تو یہاں پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا ایک وزیر اعظم نہیں ہے، دوسرا اچھا آ جائے گا. ہندوستان میں بھی کوئی چوائسز بہت زبردست نہیں رہی ہیں وزیر اعظم کی.
اسی طریقے سے یہ کہ یہ جو جنگجویت کا ماحول ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کا رسپانس جو تھا زیادہ ریئیکٹیو تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے میڈیا کو اور پاکستان کے میڈیا کو یہ چیز چھوڑنی چاہیے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مودی کے بیان کے بعد بڑے بڑے عقاب جو تھے اور جنگ باز جو تھے اور جو شعلے اگل رہے تھے ان کے اوپر اوس پڑ گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات مجھے کہی جائے تو میں پاکستان میں تعلیمی ایمرجنسی کی حمایت کروں اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی حمایت کروں، اور عام میں کہوں کہ اب نظر آ گیا نا یہ جس کا اشارہ کر رہے تھے ایئر مارشل صاحب بھی کہ جنگ نہیں ہوئی، جنگ کی دھمکیوں کے باوجود جنگ نہیں ہوئی، یہ معاملہ سکیور ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بڑے حل ہیں۔ امتیاز عالم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، بہت شکریہ، ٹائم یہاں پر ختم ہو گیا۔ مظہر عباس صدر صاحب، امتیاز عالم صاحب، حسن نثار صاحب اور شہزاد چودھری اور سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ رپورٹ کارڈ میں آج موجود تھے۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ رپورٹ کارڈ کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے بالکل ملاقات ہوگی کل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔